بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام معزز مہمان گرامی، بالخصوص چیف گیسٹ جناب مبشر لقمان صاحب اور تمام معزز صحافی حضرات، آج کی تقریب حق برداری میں میں ملک حسن رضا آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ وقت کی قلت اور آپ سب کے قیمتی وقت کو مدنظر رکھتے ہوئے تقریب کو جتنا ہو سکا شارٹ رکھتے ہوئے انشاءاللہ تعالیٰ اس تقریب کو مکمل کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کے ببرکت نام سے تقریب کا آغاز کرتے ہوئے سب سے پہلے میں دعوت دوں گا قاری غلام عباس صاحب کو کہ وہ تشریف لائیں اور تلاوت قرآن پاک پیش کریں۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب صدق الله العظيم۔ جزاک اللہ۔ ذکر خدا عز و جل کے بعد ایسا ہو نہیں سکتا کہ جہاں پر اللہ کے کا نام لیا جائے وہاں پر اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر نہ کیا جائے۔ ہمارے پاس ایک ننھے ناخواں عطا مصطفیٰ موجود ہیں، وہ انشاءاللہ تعالیٰ بارگاہ رسالت مآب میں نعت کا ہدیہ پیش کریں گے۔ عطا مصطفیٰ۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ حال دل کس کو سنائے آپ کے ہوتے ہوئے، حال دل کس کو سنائے آپ کے ہوتے ہوئے، کیوں کسی کے در پہ جائے آپ کے ہوتے ہوئے۔ میں غلام مصطفیٰ ہوں، یہ میری پہچان ہے۔ میں غلام مصطفیٰ ہوں، یہ میری پہچان ہے۔
सुनाए आपके होते हुए अपना जीना अपना मरना बस इसी चौखट पे है अपना जीना अपना मरना बस इसी चौखट पे है हम कहाँ सरकार जाए आपके होते हुए हाल दिल किसको सुनाए आपके होते हुए। मैं गुलाब मुस्तफ़ा हूँ, ये मेरी पहचान है, गम मुझे क्यों कर सताए आपके होते हुए। ये थे अता मुस्तफ़ा जो बारगाह रसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में हदिया इनात पेश कर रहे थे। इसी दौरान मेहमानी खसूसी शहज़ादा सैयद खुर्रम शाह साहब तशरीफ़ लाए हैं। हम उनको दिल की अथा गहराइयों से खुशामदीद कहते हैं। सबसे पहले मैं चेयरमैन सियालकोट प्रोफेशनल प्रिंट एंड इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एसोसिएशन जनाब खुर्रम मीर साहब से गुजारिश करूँगा कि वो तशरीफ़ लाएँ और पासनामा पेश करें। जनाब खुर्रम मीर साहब। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत बड़ा। मैं आज के इस खला बरदारी में अपने इंतहाई काबिल करम जनाब एंकर पर्सन सीनियर तरीन एंकर पर्सन और जनाब CEO जिसको उर्दू में चीफ एग्जेक्टिव कहते हैं बागी टीवी, इनका दाज करता है उनके आनर जनाब मुबशर लुकमान को दिल की गहराई से खुशामदीद कहता हूँ, क्योंकि ये वो हस्ती हैं जिनसे समझे कि टाइम लेना इंतहाई दुश्वार था और हमारे लिए एक समझे कि संगे मिल था। हमें ये था, हमने ये भी कह दिया था कि अगर 1 साल भी लगेगा ना हम आपसे टाइम लेकर इसको प्रोग्राम करवाएंगे। तो उनकी मेहरबानी है, उन्होंने हमें बेशक थोड़ा टाइम दिया, बस दिया टाइम पूरा। सर हम आपका दिल के शुक्रिया अदा करते हैं। दूसरा हम आपको अपने इस ग्रुप के बारे में थोड़ा गाइड कर दूँ। ये ग्रुप तकरीबन 8 साल पहले हमने बड़ी तबदील जिसमें जनाब शाह रियाज साहब और सलमान भट्ट साहब की अनसंग मेहनत है, जिन्होंने इस प्रोग्राम मेरे साथ मिल के इस मीडिया को एसोसिएशन को बनाया और इसको बाकायदा ऊपर लेके जा रहे हैं। और ये हमारा पहला छोटे प्रोग्राम होते नहीं हैं, ये हमारा पहला प्रोग्राम है जिसमें हमने इंटरनेशनल लेवल के एक ऐसे सुपरस्टार को बुलाया। सुपरस्टार जरूरी नहीं कि वो हीरो होते हैं जो गाने बजाने वाले, सुपरस्टार होते हैं जिनका पूरी दुनिया में एक नाम होता है। हमारे लिए ये सुपरस्टार है, हमारा इनके समझे के दिल से आने पे भी और अपने सियाह को मीडिया की तरह से इनका बहुत ही शुक्रिया अदा करते हैं। वक्त की कमी है जिसकी वजह से मैं मज़ीद बात नहीं कर सकता क्योंकि शार्ट टाइम उन्होंने वापस इधे चेयरमैन जनाब खुर्रम मीर साहब। मैं गुजारिश करूँगा शाहिद रियाज साहब से कि वो तशरीफ़ लाएँ। शाहिद रियाज साहब बागी टीवी की तरफ से सियालकोट में उनकी नुमाइंदगी करते हैं, ये आपसे कुछ बात करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे इंतहाई काबिल दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। मैं दिल की तय गहराइयों से अपने बॉस जनाब सीएम साहब और बाकी की पूरी टीम का तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने अपने कीमती वक्त में करने वक्त दिया और ये सारी ज़िंदगी में उनके सम्मान करूँगा। तो हमारी छोटी सी तंजीम के लिए इतने बड़े लोगों का आना ये हमारे लिए बाइस मुसरत है और मैं चाहता हूँ कि इंशाअल्लाह ताला ये आपके
खाना बनाना करेंगे और आपसे सीखेंगे। पहले भी हम आपसे सीखते रहे तो आइंदा भी सीखते रहेंगे। मैं मोहम्मद उस्मान साहब का इंतहाई मशहूर हूँ और बाकी टीम का बेखार मशहूर हूँ कि जिन्होंने अपना कीमती टाइम निकालकर हमें मौका दिया खिदमत का। तो मैं ये बात से खत्म करता हूँ। थैंक यू वेरी मच। जैसे कि अभी शाहिद रियाज साहब ने बताया कि जैसे वो बागी टीम का हिस्सा हैं, मैं शाहिद साहब आपकी एक बात से माजरत के साथ इख्तिलाफ करूँगा। मेरे तमाम मेंबरान भी मेरे सामने यहाँ पर मौजूद हैं। तंजीम कोई छोटी या बड़ी सर नहीं होती, अलबत्ता जिस मकसद को लेके अल्हम्दुलिल्लाह ये सहाफ़ी हज़रात हम लोग इकट्ठे हुए हैं वो एक बड़ा मकसद है। हक सच को बयान करना और हक सच को आवाम के सामने पेश करना लायक होके ये बहुत बड़ा काम है। मैं ये जानता हूँ कि आपने जो वर्ड्स कहे ये वर्ड्स आपने वेट के हिसाब से इंटरनेशनल तंजीमों को देखते हुए ये बात की, लेकिन मैं इस बात को इसलिए कहना ज़रूरी समझा मैंने कि जो काम हम लोग करना चाह रहे हैं, मैं यहाँ पर जनाब मुबशर उस्मान साहब की भी तवज्जो चाहूँगा कि सर आप भी जिस तरह से आवाम की फलाह व बहबूद के साथ साथ मुल्क के मफादात के लिए बात करते हैं, इस तंजीम का भी एक मोटो यही है कि ना सिर्फ कि हम लोग उन ख़बरों को पेश करें कि जो आवाम के लिए ज़रूरी हैं, बल्कि आवाम के सामने वो तमाम हक़ाइक़ भी रखें जो मुल्क व कौम के लिए ज़रूरी हैं। अभी इंशाअल्लाह ताला तंजीम के अहदेदारों की हल्फ बर्दारी होगी। मैं गुजारिश करूँगा जनाब मुबशर उस्मान साहब से, जो कि एक सीनियर एंकर पर्सन, हमारा एक मशहूर प्रोग्राम खरा सच और अब अपने उसी प्रोग्राम की तरह एक नए नाम से यानी बागी टीवी के नाम से आने वाले चैनल के CEO जनाब मुबशर साहब से मैं गुजारिश करूँगा कि वो तशरीफ़ लाएँ और तंजीम के अहदेदारों से हलफ लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और रहम करने वाला है। अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। मैं मुबशर उस्मान बहैसियत चीफ गेस्ट बहसीत सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन सियालकोट प्रोफेशनल मीडिया ग्रुप सियालकोट प्रोफेशनल मीडिया ग्रुप अहद करता हूँ कि इस तंजीम में रहते हुए अपने सहाफ़ती फ़राइज़ ईमानदारी और जिम्मेदारी के साथ सर अंजाम देते हुए आवाम की फलाह व बहबूद और पाकिस्तान की सालमियत के लिए कोशिश रहूँगा। अल्लाह ताला मुझे कामयाब करे, आमीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। भट्ट साहब, मीर साहब, आप तमाम मेहमान का शुक्रिया। मैं एक बात सोच रहा था यहाँ आते हुए, जो मेरी टीम वालों को भी शायद नहीं पता कि जब हमने ये रेट को टर्न लिया है या मुड़ने के लिए इस यॉर्कशायर हॉल की तरफ, तो सामने कैंटोनमेंट है और उस कैंटोनमेंट में CMH है। तो मेरी अपनी पैदाइश जो है एक्चुअली वो सियालकोट CMH की। तो या मैं तो अपने शहर आया उस वक्त, वो ठीक है, इतने अरसे से हम लाहौर में हैं, वहाँ पे आबाद है, तो आम आदमी को इस बात का नहीं पता। मैं यूजुअली अवॉइड करता हूँ सहाफ़ती तंजीमों के पास जाते, खास तौर पे प्रेस क्लब वगैरह बहुत कम है, क्योंकि और मैं ये आपको हैरानी होगी जो मैं बात करने लगा हूँ, मैं ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूँ, ये आज़ादी सहाफ़त वगैरह कोई चीज़ नहीं, ना लोगों को इसका पता है। मैं कहता हूँ सहाफ़त की आज़ादी को गोली मारे, सहाफ़ी को आज़ाद कर दें, कम अज़ कम फिक्र मुआश।
کوئی صحافی میں نے اس ملک میں نہیں دیکھا جو کام کرنے والا ہے اور جو خوشحال ہو، جس کو یہ پریشانی نہ ہو کہ میں بچوں کی فیس کیسے دوں گا، میں بجلی کا بل کیسے دوں گا، میں اپنا کرایہ کیسے دوں گا، میں نے موٹر سائیکل کا پیٹرول کیسے ڈالنا ہے، یہ گاڑی میں کیسے میں نے اس کو چلانا ہے۔ صحافی ہر ایک کے حق کے لیے بات کر سکتا ہے اور اپنے حق کے لیے بات نہیں کرتا۔ پتہ نہیں اس کو ہم نے یہ احساس دلایا کہ یہ اچھی بات نہیں ہے یا کوئی اور وجہ ہے۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو صحافی اپنے حق کے لیے بات نہیں کر سکتا وہ اس کو کسی اور کے حق کے لیے بات کرنے کی کوئی اجازت نہیں ہونی چاہیے۔ صحافیوں کو تنخواہ تو ملتی نہیں ہے، جن کو دیتے ہیں نام نہاد تنخواہ وہ 6 مہینے کے بعد ملتی ہے، چاہے وہ بڑے بڑے چینلز ہوں، چاہے بڑے بڑے اخبار ہوں، اور سارے ہم لوگ سب کو جانتے ہیں، آپ بھی جانتے ہیں، میں بھی جانتا ہوں، ہم سارے جانتے ہیں، ان کی زندگی میں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ 25 سال کام کرنے کے بعد بڑے آرام سے ایک دن لوگوں کو کہہ دیتے ہیں ہم ڈاؤن سائزنگ کر رہے ہیں، اخبار کا کام اب اچھا نہیں چل رہا، پورے بیورو بند ہو جاتے ہیں، پورے دفتر بند ہو جاتے ہیں، اور 20 سال کام کرنے کے بعد بھی میں آپ کو گارنٹی سے کہہ رہا ہوں پاکستان کے بڑے اداروں کی بات کر رہا ہوں، پرنٹ میڈیا میں چلے آئے نام نہیں میں لیتا کیونکہ جہاں میں نام لوں گا وہ اس تنظیم کے اوپر وزن پڑ جاتا ہے۔ 20,000 18,000 15,000 یہ تنخواہیں، اور یہ بھی آسان کر کے دیتے ہیں۔ ہمارے گھروں میں ہیلپر کی، کوک کی، ڈرائیور کی تنخواہیں اس سے زیادہ، تو یہ ہے صحافی کی قدر و قیمت، اور یہ ہے صحافی کا مقام۔ ہمیں اپنا مقام اس کی جستجو کرنی پڑے گی ساروں کو۔ سب سے پہلے ہماری رسپیکٹ ہونی چاہیے، صحافت کی ہوتی رہے گی رسپیکٹ، جس نے کرنی ہے کرے، جسے نہیں کرنی نہ کرے، لیکن صحافی کی عزت ہو، اور اس کی وجہ عزت ایک ہی طرف سے ہو سکتی ہے کہ ہر آدمی ضروری نہیں کہ خوشحال ہو، لیکن اس کو کسی کے آگے کبھی ہاتھ پھیلانے کی ضرورت نہ پڑے اپنے گھر کے خرچے پورے کرنے کے لیے۔ ہر آدمی کو کروڑ روپیہ مہینے کا نہیں چاہیے، ہر آدمی کو 50 لاکھ روپیہ تنخواہ نہیں چاہیے، لیکن اتنی چاہیے کہ وہ اپنے گھر میں خرچہ جو ہے بغیر پوچھے پہلی تاریخ کو دے سکے، اور اگر اس نے پہلی کو بھی کسی اور سے مانگ کے دینا ہے یا اس کی بیوی نے کمیٹی ڈال کے دینا ہے تو صحافی کا تو جنازہ نکل گیا۔ میں آپ کو بتاتا ہوں اپنے ایک دوست کا نام، کلیگ کا نام آپ لوگ جانتے ہوں گے، فصیح کو۔ فصیح نے کتنے سال نیوز میں کام کیا، جیو میں کام کیا، اور چینلز میں کام کیا، اینڈ میں بیچارے کو ڈائبٹیز ہو گئی، شوگر ہو گئی، کیونکہ خوددار آدمی تھا، وزندار انسان تھا، نہیں ہاتھ پھیلاتا تھا لوگوں کے آگے، نہ کام کے لیے نہ کام لینے کے لیے۔ اسی ٹینشن میں وہ فوت ہو گیا، وقت میں کتنی پہلے چلا گیا، ہمیں چھوڑ دیا۔ اور ایسے کئی لوگ ہیں، ایسے کئی لوگ ہیں جن کو میں بھی جانتا ہوں، آپ بھی جانتے ہوں گے، لیکن اس میں کچھ صحافیوں کا بھی قصور ہے۔ آپ کا جیسے میں بھی پتا تو تھا کہ ڈائریکٹر میں نے ری چیک کرنے کے لیے پوچھا کہ ملتان پریس کلب کا کیا ہے، 7 سال سے بند ہے۔ 7 سال سے کیوں بند ہے؟ کیونکہ 2 مخالف گروپس کی آپس میں لڑائی ہے، وہ عدالتوں کے اندر ہے، ہائی کورٹ تک بات پہنچی بھی ہے۔ تو صحافی ہے جو لڑ رہا ہے۔ اکثر تو پریس کلب میں یہ بھی ہے، خوشی کی بات ہے کہ صحافی مل جائے۔ میں تو جب بھی کسی پریس کلب میں جاتا ہوں وہ صحافی کام ہوتے ہیں، دوسرے لوگ اور ہوتے ہیں، ہر قسم کے لوگ مل جاتے ہیں وہاں پہ، اور ممبرشپ بھی ہوتی ہے ان کے پاس، لائف ممبر بھی ہوتے ہیں، ووٹ بھی دیتے ہوتے ہیں۔ لیکن یہ ان صحافیوں کا، یہ ایسی صحافت کا کیا فائدہ کہ آپ کا ایک دفتر آپ کے گھر آپ نے جھگڑے میں اس کو بند کرا کے رکھ دیا، آپ اپنا دفتر کھلوا نہیں سکتے، کسی اور کو اس کا حق کیا دلوائیں گے؟ یہ اوقات ہے آپ کی؟ یہ حیثیت ہے پورے سیالکوٹ کے صحافیوں کی کہ اپنا پریس کلب 7 سال سے بند کرا کے بیٹھے ہیں اور کھلوا نہیں سکتے۔ صرف ان کو یہ کرنا ہے کہ دونوں گروپس آپس میں ملے، مجھے پتہ نہیں ہے کون صحیح ہے کون غلط ہے، دونوں صحیح ہوں گے، دونوں غلط ہوں گے،
کہ ایک دوسرے کے ہاتھ ملائیں تو اس کو گلے میں ہار کریں کہ یار اپنے جھگڑے ہم اپنے دفتر کے اندر ختم کر لیتے ہیں، عدالتوں میں ہم نے اپنا مذاق نہیں اڑوانا، اور کیس ختم کریں، ایک دوسرے پہ کھلوائیں اپنے دفتر اور وہاں پہ اس کو عزت کے ساتھ چلائیں کہ جہاں صحافیوں کے بیٹھنے کے لیے جگہ ہو۔ آپ پرل کانٹیننٹل ہوٹل میں بھی اگر آپ مجھے بلائیں گے تو اس سے زیادہ خوشی یہ ہے کہ پریس کلب میں یا پریس والوں کی جو اپنی جگہ ہے وہاں پہ آپ مجھے بلائیں تو آپ مجھے زیادہ عزت دیں گے۔ یہ کتنے افسوس کا مقام ہے کہ سیالکوٹ وہ شہر ہے اور سیالکوٹ وہ شہری ہیں جو اپنی سڑکیں بھی بنا لیتے ہیں، اپنا ایئرپورٹ بھی بنا لیتے ہیں، اپنی ایئر لائن بھی بنا لیتے ہیں، دنیا کو دکھا دیتے ہیں کہ ہم بغیر حکومتی مدد کے کچھ بھی بنا سکتے ہیں، کچھ بھی کر سکتے ہیں، اور اچھا کراتے ہیں، اچھا کرتے ہیں۔ لیکن سیالکوٹ کے صحافی اپنی پریس کلب کو بند کروا کے رکھتے ہیں۔ کتنے نفروں کا سوال ہے، اور آپ جتنے صحافی یہاں پہ بیٹھے ہیں ہو سکتا ہے آپ کے بس میں ہو سکتا ہے آپ کے بس میں نہ ہو، لیکن یہ تو آپ کے بس میں ہے نا کہ ایک دفعہ آپ ساروں مل کر آپ دونوں گروپس کے پاس جائیں اور آپ کہیں کہ یار ختم کرو اس جگہ، تم نے جو برا بلا کہنا ہے ہمیں کہہ لو یار، جھگڑا ختم کرو، اپنا گھر کھول پائیں، تاکہ ہم صحافیوں کو کچھ تو عزت ملے۔ اس طرح آپ کے معاشرے میں کوئی عزت نہیں ہوگی، آپ کی شہر میں کوئی رسپیکٹ نہیں کرے گا اگر آپ اپنا اڈا بند کرا کے بیٹھے کہیں گے پہلے گھر کھلوا لیں پھر ساڑھے کو لیں۔ اور جو کہتے ہیں کہ صحافی آزاد ہونی چاہیے، صحافت تو آزاد ہو ہی نہیں سکتی، پاکستان میں نہیں ہو سکتی۔ آزادی صحافت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں عمران خان کو یا شہباز شریف کو یا مریم نواز کو یا آصف زرداری کو کسی کو میں برا کہہ سکتا ہوں، تو کہہ سکتے ہیں، کسی کو بھی برا کہہ لیتے ہیں، لیکن اصل صحافت ہے کہ آپ اپنے کمرشل انٹرسٹ کے برخلاف کیا رپورٹ کر سکتے ہیں، کیا آپ اپنے اخبار میں لکھ سکتے ہیں کہ کوکو کولا مضر صحت ہے، کیا اپنے کالم میں آپ یہ لکھ سکتے ہیں کہ یہ ایکوافینا ہے، یہ منرل واٹر نہیں ہے، یہ ٹیوب ویل کا پانی ہے۔ بند ہو جائے گا، سارے اشتہار بند ہو جائیں گے۔ میں نے ایک ایڈ میں کار کیا تھا، کام کرنے سے مجھے ماڈل لے گئے، ایک ایڈ میں نے کار کیا تھا، 3 نوکریاں بدلنی پڑی۔ آپ کمرشل انٹرسٹ سے لڑ نہیں سکتے، اور آزادی صحافت کیا ہوتی ہے؟ اصل آزادی صحافت ہے کہ ہم اپنے کمرشل انٹرسٹ سے لیں، اور اس کا نقصان کیا میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ جب آپ کے اشتہار ملٹی نیشنل سے آنے، جو مرضی ہو، چاہے وہ گھی بنانے والے ہو، چاہے چائے بنانے والے ہو، چاہے کولا بنانے والے ہو، جو بھی ہو، یا ہاؤسنگ سوسائٹیوں سے آنی ہے، یا ٹیلیفون کمپنیوں سے، ٹیلیفون کمپنیوں سے آنی ہے، تو پھر کتنے سال ہو گئے آپ لوگوں کو صحافت میں؟ مجھے بتائیں کہ کتنے عرصے سے 14 اگست کو کسی اخبار کا سپلیمنٹ نہیں دیکھا، 23 مارچ کو کسی کا سپلیمنٹ نہیں دیکھا، 25 دسمبر کو قائد اعظم نے سپلیمنٹ نہیں دیکھا؟ کیوں؟ آپ کو اشتہار دے نہیں چاہتا بھائی 14 اگست کے لیے یا 23 مارچ کے لیے؟ ہاں، مدرس ڈے بنا لیں، اس میں ماں کی ممتا بھی آ جائے گی، ماں کا چاکلیٹ بھی آ جائے گا، اس کا دودھ بھی آ جائے گا، ہر چیز سے اشتہار آ جائے گا اس میں۔ فادرس ڈے بنا لیں، وومنس ڈے، جس چیز کے ساتھ کوئی اشتہار جڑ سکتا ہے وہ ڈے منایا جاتا ہے۔ تو پاکستان ڈے کی پھر ضرورت نہیں ہے، کیونکہ وہ اپنی جیب سے خرچ کرنا ہے سپلیمنٹ چھاپنے کے لیے۔ تو آپ دیکھیں کہ یہ کیسی ہمارے خلاف ایک میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں کہ ہم نے جب یہ راؤ گیس 15 سال سے میرے پروڈیوسر ایگزیکٹو پروڈیوسر ہیں، آپ کو بتائیں گے، ہم نے جب بھی کشمیر کے اوپر پروگرام کیا، جو فیڈ آپ دیکھیں اینکر کو پتہ چل جاتا ہے میں نے کیا جاپ ماری ہے، گھنٹے کے اندر اس کو جو میسج آتے ہیں نا ہم جاننے والوں کو، اس سے پتہ چل جاتا ہے پروگرام دیکھا گیا کہ نہیں دیکھا۔ جب بھی ہم نے کشمیر کے اوپر پروگرام کیا ہے، آگ لگ گئی ہے ہمارے میسیجز کی، ای میلز کی، جو ہر چیز کی، لوگوں نے بہت اچھا کیا، آپ نے ظلم کو ہائی لائٹ کیا، آپ نے یہ کیا۔ ریٹنگ میں 0، ریٹنگ میں 0 پروگرام۔ اچھا دیکھ ساری دنیا رہی ہے تو ریٹنگ کیوں نہیں آ رہی؟ اس زمانے کی میں بات کر رہا ہوں جب میں KRY پہ تھا اور میری ریٹنگ نمبر 1 تھی پاکستان میں کئی سال سے، انڈسپیوٹڈ۔
یعنی وہ قریب بھی نہیں تھا. تو ہم نے ریٹنگ کمپنی کے اوپر تحقیق کی اور تحقیق ہماری یہ پتہ چلی کہ ان کے جو میٹرز ہیں، یہ میٹرز کا ڈیٹا تو جاتا ہے سنگاپور میں، یہاں پہ تو بول ہی نہیں سکتا. اور وہ کمپنی ان کو بتائے گی کہ کس کی ریٹنگ دینی ہے. اب ایک بندہ جو ہے وہ بیوی کے ساتھ بھی سو رہا ہے، وہ اپنی سالی کے پیچھے بھی جا رہا ہے، وہ سالی کی دوست کے پیچھے بھی جا رہا ہے، اس کی ریٹنگ ایک دم سے اوپر آ جائے گی. اور جو کشمیر کے اوپر پروگرام ہے یا قرآن و سنت کے اوپر ہے، حالانکہ وہ لوگ زیادہ شوق سے دیکھتے ہیں، اس کی ریٹنگ وہاں کہیں نیچے جا رہی ہے. تو ہمارے مالکانہ میں کہتے ہیں اسی کس پاس لا کے آج یہ مدرس ڈے پہ کر لو، آج یہ اس پہ کر لو، اس پہ کر لو، آج یہ 3 بلا لو یار، ایک پی ٹی آئی کا، ایک پی بی پی کا. وہ پی ٹی آئی سے اس کو بلانا، ادھر سے اس کو بلانا، یہ لڑیں گے تو ریٹنگ آ جائے گی. وہ ریٹنگ نہیں آ رہی ہوتی، وہ ریٹنگ دی جا رہی ہوتی ہے ہمارے معاشرے میں تفریق پیدا کرنے کے لیے، ہمارے دماغوں کو پلیوٹ کرنے کے لیے. ہم 23 کروڑ کی ایک مری ہوئی قوم ہے جو آج تک اپنا ریٹنگ کا سسٹم نہیں بنا سکے. ہمارا 1 میٹر پاکستانی نہیں ہے، وہ باہر کا ہے. تو کون سی صحافت اور کون سی آزادی؟ یہ سارے ڈھکوسلے ہیں. ان سے جتنی جلدی نکلیں اتنا اچھا ہے. حقیقت یہ ہے کہ بغیر مرے تو جنت بھی نہیں ملی. جنت میں جانا ہے تو پہلے مرنا پڑے گا. تو صحافت کی اگر آپ نے ان معراج کو پہنچنا ہے تو آپ کو اس کے لیے بڑی جدوجہد کرنی پڑے گی. یہ آج آپ کی تنظیم بنی، آپ نے حلف برداری کی، بڑی خوشی کی بات ہے. لیکن خوشی مجھے اس دن ہوگی جس دن اس ملک کے سارے صحافی یہ کہیں جس اخبار نے ہمارے ایک بندے کی تنخواہ نہیں دی، کوئی صحافی ادھر کام نہیں کرے گا. جس دن یہ کہیں گے کہ کوئی کام نہیں کرے گا، کوئی کیمرہ مین کام نہیں کرے گا وہاں پہ، اس دن آپ لوگوں کو آپ کا ہاتھ ملے گا. ہمیں پرابلم یہ ہے کہ ایک آدمی نے اس کو کہا کہ میری تنخواہ نہیں آئی تو میں کام نہیں کروں گا. پیچھے میرے اپنے 10 کھڑے ہیں، سر جی فائدہ ہی کوئی نہیں، مجھے نہ لائے گا آدمی، اسی پر نہیں کیوں رکھے، میں تن دینا 2 بندے دینا، تنخواہ بھی کاٹ دی ہوگی. ہم لوگ ہیں ایک دوسرے کا بیڑا گرک کرنے والے. اور اگر کسی کو شک ہے اس بات پہ تو پریس کلب کے تالے جو ہیں یہ اس کو بتائیں گے کہ میں سچ بول رہا ہوں. اگر آپ لوگ اتنے قابل ہوتے تو اپنے پریس کلب کو تالے لگوا کر بیٹھے ہوتے. اگر آپ لوگوں نے اتنے انصاف اور حقوق دلوانے ہوتے تو آپ ہائی کورٹ کے دھکے کھا رہے ہوتے. اپنے لیے پہلے سوچیں. میں آپ کو ایڈوائز کر رہا ہوں، جو اپنا اچھا نہیں کر سکتا وہ کسی اور کا اچھا نہیں کر سکتا. جو اپنے ماں باپ کے لیے، اپنی اولاد کے لیے، اپنے بیوی بچوں کے لیے اچھا نہیں سوچ سکتا وہ کسی کے لیے نہیں سوچ سکتا. اس کے بعد اپنے ہمسایوں کا، اس کے بعد اپنے رشتہ داروں کا، اس کے بعد اپنی برادری کا، اس کے بعد اپنے آپ کے جو حلقہ احباب ہے، چاہے کام کرنے والے لوگ ہیں آپ کے، ان کا. اب یہ تھوڑی ہے کہ پہلے آپ دوسروں پہ چلے جائیں اور اپنے گھر میں زکات پہ خرچ چل رہا ہو، تو وہ تو کوئی اچھی بات نہیں. میں آپ سے یہ ریکویسٹ کروں گا کہ اپنے ٹولز بدلیں. آپ نے دیکھ لیا کہ پرنٹ میڈیا تو ختم ہو رہا ہے، میگزین تو بالکل ختم ہو گیا، اخبار بھی. اور اس لیے نہیں ختم ہو رہا، یہ بھی میں آپ کو بتا دوں، یہ غلط فہمی ہے کہ سوشل میڈیا آ گیا. نہ یہ جھوٹ بولتا ہے، یہ اس کو میڈیا کا نہیں پتا. واشنگٹن پوسٹ بک رہا ہے، نیو یارک ٹائمز بک رہا ہے، BBC دیکھا جا رہا ہے، CNN دیکھا جا رہا ہے. تو وہاں پہ تو سوشل میڈیا ہم سے زیادہ ہے، تو ان کا ٹی وی اور ان کا اخبار کیوں بک رہا ہے؟ اس کو کیوں نہیں فرق پڑ رہا؟ اس لیے کہ وہ اپنے صحافی کو بھی پیسے دیتے ہیں، اپنے کام کرنے والے کو بھی پیسے دیتے ہیں، اور کام کے لیے وہ تک وہ دو کرواتے ہیں اور بجٹ نکالتے ہیں. وہ کیا ہے کہ اگر BBC پہ فوڈ کے اوپر آپ کو دکھا رہے ہیں کہ یہ صومالیہ میں برگر ایسے بنتا ہے اور برگر میں بیف ڈال کے دکھا رہا ہے، چیز پنیر ڈال کے دکھا رہا ہے، تو وہ والا کانٹینٹ آپ کو دنیا میں کسی اور چینل پہ نہیں ملے گا. لیکن آپ کو پتا ہے اس سٹوری کو لکھنے کے لیے اس رائٹر کو کم سے کم 8 مہینے لگانے پڑے ہوں گے، 10 مہینے اس نے لگائے ہوں گے.
اس نے پتہ نہیں کتنی بار عراق کیا ہوگا, کتنی بار سیریا کیا ہوگا, UAE کیا ہوگا, اور اس کا خرچہ کیا اس کے ہنر, تب جا کے وہ ایک 800 ورڈز کا ایک کالم نکلا یا 1000 ورڈز کا. تو یہاں پہ کسی کو آپ کہیں کہ میں نے یوکرین اور رشیا کی وار کور کرنی ہے, موت نہیں پڑ جائے گی سب کو. سارے کہیں گے اس کو چھوڑے ذرا جائیں نیب کی عدالت میں کیا ہو رہا ہے, عمران خان کو گرفتار تو نہیں کیا, ان کے لیے یہ اسٹوری. تو صحافت تو ختم ہو گئی آپ کی. تو یہ آپ لوگوں کو اپنی اسکل سیٹ امپروو کرنی ہے, اپنے ٹولز بدلنے تاکہ آپ کسی کے اوپر محتاج نہ ہو. آپ کا فون سب سے بڑا مائک ہے, آپ کا فون سب سے بڑا کیمرہ ہے, آپ کے پاس میڈیمز ہیں جو گورے نے بنا دیے. یوٹیوب تو سب کو پتا ہے, لیکن یوٹیوب کی طرح کے 11 میڈیم ہیں, 11. ہمیں اس وقت تو ٹک ٹاک اس سے زیادہ دیکھا جا رہا ہے یوٹیوب سے پاکستان کے اندر. اور ایسے بے انتہا میڈیمز ہیں جن کا آپ فائدہ اٹھا سکتے ہیں, آپ اٹھائیں اور ایک دوسرے کو سپورٹ کریں, ایک دوسرے کی کمیونٹی بنے. جب سارے چلیں گے تو ہر ایک چلے گا, ورنہ کوئی بھی نہیں چلے گا. میں آپ سب کا مشکور ہوں کہ آپ لوگوں نے مجھے اتنی عزت افزائی کی, نہ صرف بلایا بلکہ بیان بھی کیا. دکھ مجھے اس بات کا ہے کہ ہم لوگ, ویسے تو ہمیں سارے سینئر کہتے ہیں, لیکن خدائی قسم مجھے آج تک نہیں پتا چلا اس ملک میں جونیئر صحافی کون ہے, یا جونیئر اینکر کون ہے, یا جونیئر تجزیہ کار کون ہے. کسی کے نام سے آج تک میں نے دیکھا ہی نہیں. تو پڑھے پڑھے تو یہ کیبل بھی سینئر ہو جاتی ہے. یہ آپ سے پہلے ہی اس کمرے میں پڑھی ہے, تب اس کا مطلب ہم اس کو سلامی کرنا شروع ہو جائیں. میرے دل میں سینئر کی عزت نہیں ہوتی جب تک اس نے کام کر کے وہ عزت نہ کمائی ہو. صرف عمر میں بڑے ہونے سے عزت نہیں ہوتی. اور آزادی صحافت کی آپ کو ایک میں مثال دے دوں. میں ادھر آ رہا تھا تو مجھے پتا چلا میرے ایک اور وارنٹ نکلے. میں نے کہا ادھر پہلے آ جاتے ہیں, بعد میں عدالت کسی کر لیں گے. 55 کیسز میرے اوپر ایک ساتھ, جن کو میں بھگت رہا ہوں پچھلے 9 سال سے. تو میری قمیض, میری پینٹ, میری گاڑی یا میری کوئی چیز, اس کے پیچھے لوگوں کو وہ نظر نہیں آتا کہ کتنی میں مشکلوں سے میں نکلا ہوں یا نکل رہا ہوں, یا ابھی بھی اس میں ہوں. 28 باری ناقابل ضمانت وارنٹ میرے نکل چکے ہیں اس ملک میں, اور قابل ضمانت تو پتہ نہیں ابھی بھی آج کا دن بھی ہے. تو یہ سیاستدان ہمیں بتائیں گے کہ ان کو کتنی مشکل ہے. یہ آئین صحافت میں 8 سال کا پابند کو پتہ چلے, اگر صحافی کے طور پہ ان کو زندہ رہنا پڑے تو موت آ جائے گی. 24 گھنٹے کی نوکری, خبر ایک مس ہو جائے تو نوکری فارغ ہے. وہ خبر آئے گی کیسے, اس کے پاس فون ہے کہ نہیں, اس کے پاس بیلنس ہے کہ نہیں, اس کے پاس موٹر سائیکل ہے کہ نہیں, موٹر سائیکل میں پیٹرول ہے کہ نہیں, اس کی کسی کو پرواہ نہیں, بس خبر نہیں مس ہونی چاہیے. اور آپ کو میں بتاؤں, میں چلتے چلتے آپ کو ایک بات ہوں, یہاں پہ صحیح خبر ہو ہی نہیں سکتی اس ملک میں. میں چیلنج کر رہا ہوں, کوئی سچی خبر نہیں ہو سکتی. وجہ آپ نے قمیض پہنی ہے, آپ نے اس کے پیسے دیے, آپ نے جوتے پہنے, آپ نے اس کے پیسے دیے, آپ یہ ہوٹل میں تقریب کر رہے ہیں, آپ اس کے پیسے دیں گے, یا کوئی اسپانسر دے گا. خبر آپ کو مفت کی چاہیے. خبر کہتے ہیں اس کے ہم نے پیسے نہیں دینے, تو مفت کی تو خبر صحیح نہیں ہوگی. کیونکہ مجھے اگر کسی نے کہا کہ عمران خان گرفتار ہو گئے, فرض کریں, اور میں نے یہ خبر چلانی ہے, تو کم از کم 10 فون تو مجھے کرنے پڑیں گے نا لوگوں کو. ہر ایک کو تو میں واٹس ایپ پہ نہیں کر سکتا ہوں, واٹس ایپ پہ کرنے کے لیے بھی انٹرنیٹ پیکج چاہیے. تو اگر میں نے ہر روز, میرے پاس باقی میں 700 خبریں آتی ہیں, اگر ہر خبر کے لیے میں 10 فون کروں یا کچھ اس کو ویریفائی کرنا شروع ہو جاؤں, تو میرا تو 3 لاکھ روپے کا یہی خرچ ہے مہینے کا. تو آپ کو سچی خبر دینے کے لیے میں اپنا کھواڑا کر لوں, وہی نہیں کرے گا. جب تک اس ملک میں صحافی کی اور خبر کی لوگوں کو ہرس نہیں ہوگی کہ نہیں ہمیں صحیح خبر چاہیے. کیونکہ آپ آج ابھی نیو یارک ٹائمز پہ جائیں, واشنگٹن پوسٹ کھولیں, آپ آرٹیکل پڑھنا شروع کریں, 150 لفظوں کے بعد وہ بلر ہو جائے گا کہ پیسے دو گے تو آگے بڑھو گے.
वो फ्री में नहीं है। आप अपना जाएं, आप स्काई न्यूज लगाएं, आप कोई और लगाएं, CNN लगाएं, वहां को आपको कहेगा सब्सक्रिप्शन के पैसे दो, तब आके देख लो। यहाँ पे हर एक को फ्री चाहिए। तो जब फ्री खबर आएगी तो वो खबर खुद ब खुद मौत भी पाएगी। और क्योंकि इसीलिए इस मुल्क में सबसे पहले जो विक्टिम है, जो कत्ल होता है, वो सच है। सच सबसे पहला विक्टिम है हमारे मुल्क में, क्योंकि हमने सच के लिए पे नहीं करना। हमें गॉसिप पे इंटरेस्ट है, सुनी सुनी बात पे इंटरेस्ट है। अल्लाह ताला हम सब का हामी और नासिर हो। अल्लाह ताला हमारा ख्याल भी करे और मेरी किसी बात का बुरा नहीं बनाना। हर दफा करके मुझे कोई ना कोई माफी मांगनी पड़ती, मैं पेशगी माफी मांग रहा हूँ। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया और बहुत मुबारक हो आप सारे खुदा। थैंक यू।